Assalamu alaikum and welcome to Kundli. Welcome to yet another dynamic show with me, Uruj, your host, and हमारे कुंडली के एंड माइंड साइंस के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोइज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज हमेशा की तरह हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, एक बहुत ही यूनिक सा केस लाए हैं, एक वालिद और उसकी बेटी का। क्या वालिद और बेटी जैसे खूबसूरत रिश्ते में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? आप बताएं डॉक्टर मोइज, इतना खूबसूरत रिश्ता है और इसमें भी प्रॉब्लम किसी भी रिश्ते में हो सकती है। जो डोर या रस्सी किसी रिश्ते में या रिश्ते वालों को बांधती है आपस में, वो मोहब्बत होती है, उसके अलावा एतमाद, भरोसा, ट्रस्ट वगैरह। कभी कभी ये होता है कि एक शख्स बहुत अरसे तक अनकंडीशनल लव या मोहब्बत या प्यार इंजॉय कर रहा है, वो एक खास हैसियत इंजॉय कर रहा है, और फिर कुछ अरसे के बाद एक और शख्स एंटर होता है उस घर में या उस रिश्ते में, और पहले वाले शख्स को ये लगता है कि जैसे अब मोहब्बत बट रही है, मुझे वो तवज्जो नहीं मिल रही, मुझे वो मोहब्बत नहीं मिल रही। ये सिर्फ एक एहसास होता है, जरूरी नहीं कि एहसास सही हो। तो अब हम लेंगे यहाँ पे इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे क्या एक वालिद और बेटी के रिश्ते के अंदर प्यार खत्म हो सकता है या इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लैक ऑफ अटेंशन। सो यू स्टे ट्यून एंड डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। और मुझे पता है इस ब्रेक का खत्म होने का आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा जिस तरह मुझे है, क्योंकि एक बाप और एक बेटी के खूबसूरत रिश्ते के अंदर कोई तनाव, कोई गलतफहमी क्या पैदा हो सकती है, क्या जगह ले सकती है, ये हम जानते हैं। हमारे साथ मिस्टर अबरार हैं, उनकी बेटी सानिया। इनसे जानते हैं आखिर ऐसा क्या इशू हुआ है, क्या एक ऐसा प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में आ गया है जिसकी वजह से एक वालिद अपनी बेटी को आज यहाँ लेकर आए हैं और जो बहुत परेशान थे। डॉक्टर मोइज से काफी अरसे से आप बात करना चाह रहे थे, मिलना चाह रहे थे, और कुंडली के प्लेटफॉर्म से वो उनसे मिल भी सके, बात भी कर सके, और हम चाहते थे कि केस आपके सामने आए बिकॉज इट्स वेरी रेयर बट इट कैन हैपन विथ एनीवन। सो अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सानिया, कैसी हैं आप? ठीक है जी। आप डॉक्टर मोइज से मिलना चाह रहे थे, आपने बड़ी कॉल्स की जी, आप में बड़ी कहते ना पेशेंस है कि आपने बस कहा मेरा प्रॉब्लम डॉक्टर मोइज ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे बता आखिर इशू क्या है? डॉक्टर साहब, मसला ये कि 20 साल पहले मेरी शादी हुई थी और तकरीबन 5 साल के अरसे में 5 साल बाद मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया, मेरी मिसेस का। तो उनसे मेरी एक ही बेटी है, सानिया इनका नाम है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को किस हद तक प्यार कर सकता है, किस हद तक उसको प्रोटोकॉल दे सकता है, वो सब मैंने पूरी करने की अपने नाते पूरी कोशिश की। ये अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद से अक्सर ये बीमार रहने लगी थी, तो बहुत हसास तबीयत रखती हैं ये। तो मैंने अपनी पोजीशन को देखते हुए उसके मकसद जो मेरे कारोबारी सूरत हाल थी उसको एक तरफ रखते हुए मैंने एक बाप और माँ दोनों का जो प्यार बच्ची को चाहिए होता है, उसको तमाम प्रोटोकॉल इनको मैंने फराहम किया। माशाल्लाह। नहलाना, धुलाना, स्कूल ले जाना और जो भी और दीगर ज़रूरियात होती हैं बच्ची की, और ख़ासतौर पे मेरी इकलौती बेटी होने के नाते मैंने इस तमाम चीज़ों को पूरा करने की कोशिश की। आप बिजनेस भी करते हैं? जी हाँ, मेरा आपका अपना बिजनेस? जी हाँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है। तो अब मसला ये डॉक्टर साहब, ये जब अब जैसे गाय बगाई ये थोड़ी बड़ी हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि फिर इनको मैंने इनकी पसंद से रिश्तेदारों में इनके निकाह कर दिया मैंने। इनका सिर्फ निकाह किया था। इनकी एज तकरीबन 16 साल है। और इनका निकाह कब हुआ है? इनका निकाह भी कुछ अर्से पहले ही हुआ है। यानी इनका आपने समझ ले 15.5 साल की उम्र में निकाह करवा दिया था? जी, 15.5 साल की उम्र में इनका निकाह हो चुका है? हाँ, तकरीबन। अच्छा ठीक। और इसकी अपनी मर्जी थी उसके अंदर? हमारी अपनी मर्जी थी। मैंने इनको जब निकाह के लिए इनको मकसद निकाह इनके रिश्तेदारों में ही किया और इनकी पसंद से किया, यानी इनके कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी? तो क्योंकि इनका सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती भी हुई नहीं। उसके बाद रुखसती नहीं हुई? नहीं, रुखसती भी इनकी नहीं हुई। उसके बाद ये हम जो और दीगर घर वाले थे उन्होंने जो सूरत हाल मसला सामने रखी देखते हुए उन्होंने मुश्तरका तौर पे जब ये देखा कि भाई ये तो भी निकाह हुआ है, कुछ अरसे के बाद इनकी रुखसती होगी, ये चली जाएंगी, तो मैं मकसद बिल्कुल तनहा रह जाता उस वक्त। ठीक, यानी आपके तो आसपास से आगे पीछे कोई नहीं रहा ना? ठीक है।
تو دیگر گھر والوں نے مشترکہ طور پہ میرے لیے ایک خاتون کو سلیکٹ کیا اور ان سے میری شادی کرا دی. ارینج میرج ہوئی پھر آپ کی؟ ٹھیک ہے. جی arrange marriage. تو یہ رشتے دار کون تھے آپ کے؟ بھائی بہن کون تھے یہ؟ ہاں مقصد دیگر مقصد میرے آس پاس بھائی کے اور قریب آس پاس رشتے دار. کے قریب ٹھیک ہے. رشتے دار تھے. اور واٹ اباؤٹ ہر؟ آ، آپ کی شادی کے اندر ان کا ان کیا کی رول تھا؟ مرضی شامل تھی. ان کا کیا رول تھا آپ کی شادی کے اندر؟ ان کے دیکھیں جب میں نے وہ خاتون جو سلیکٹ کی گئی ہیں جب میرے مقصد جو گھر والے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی انہوں نے بتایا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو جواب دینے سے پہلے ان کو بلایا اپنے پاس اور ان سے یہ مقصد میں نے باقاعدہ کلیئر پوچھا ان سے کہ دیکھو بیٹا یہ صورتحال ہے میرے پہ پریشر آ رہا ہے تو اگر آپ کہو گی تو میں یہ شادی کروں گا اور اگر آپ منع کر دیں گی تو میں یہ شادی بالکل نہیں کروں گا. ان کی نکاح کے باوجود آپ نے ان سے سوال پوچھا؟ جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا نہیں پاپا مقصد آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ میں تو رخصت ہو کے چلی جاؤں گی آپ یقیناً اکیلے رہ جائیں گے آپ کا بھی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس تک بالکل ایگری کیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. ریشنل ڈیسیجن لیا. ٹھیک ہے. جی. کیونکہ وہ ان کو ہارم تو کر نہیں رہا تھا. پھر انہوں نے باقاعدہ ان خاتون سے جا کے ملاقات کی. انہوں نے پہلے یہ فرسٹ چوائس انہی کی تھی وہ. اس کے بعد دیگر رشتے داروں نے ان کو فائنل کیا. یعنی ان کا کمپلیٹ اپروول تھا ان سے ملنے کے بعد بھی ہر چیز میں ان کا کمپلیٹ اپروول تھا. کمپلیٹ اپروول. ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک تو اسٹوری بالکل اسٹریٹ فارورڈ جائے. اب کیا ہوا؟ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ ان کے لیے ان سے ملاقاتیں بھی کرتی ہیں ان کے لیے تحفے تحائف بھی لے کے جاتی ہے. بہت انڈرسٹینڈ ہو گئی تھی ان کے ساتھ یہ اور جو ایک مقصد کمفرٹ لیول. ہاں کمفرٹیبل فیلنگ دونوں میں ہونے لگی تو میں بھی تھوڑا سا سیٹسفائی ہو گیا. بیٹے آپ اگری کرتے ہو تک ابو جو کہہ رہی ہے یہی سب ہوا ہے ایگزیکٹ؟ تو جب شادی ہو گئی تھوڑا سا مسئلہ یہاں آپ کی جب شادی ہو گئی اور آپ رخصتی کروا چکے تھے. ٹھیک ہے. یہاں سے تھوڑا سا رخصت نہیں کروائی. نہیں اپنی خود کی تو. اچھا آپ بتائیں اب آپ کی شادی ہوگی بیٹی ابھی بھی گھر پہ اس کے رخصت؟ بیٹی ابھی بھی گھر پہ یہ ہماری ثانیہ گھر پہ تھی. تو جب وہ رخصت ہو کے آئی ہیں وہ خاتون جن کو انہوں نے بھی پسند کیا تھا اور دیگر رشتے داروں نے سلیکٹ کیا تھا اور پہلی پسند یعنی سب کی مرضی سے جو آپ کی زندگی میں ایک عورت آئی تھے. جب وہ گھر آئی نکاح ہو کے اور جب ساری مقصد تقریبات نمٹا کے جب ہم گھر پہنچے تو ان کی طبیعت وہاں خراب ہونا شروع ہو گئی. اور جب طبیعت خراب ہونے سے کیا انزائٹی ہونا شروع ہو گئی؟ گھبراہٹ؟ کیا انہوں نے تو پہلے یہی مقصد گھبراہٹ کا اظہار کیا. پھر ہم نے ان کو تھوڑا سا 1-1.5 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھے ہم اور ان کو مقصد طبیعت ان کی سنبھالنے کیونکہ رات ہو چکی تھی کافی تو طبیعت ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر یہ تو صحیح ہو گئی تھوڑا. تو پھر ہم اپنا مقصد جیسے ہم اپنے کمرے میں جانے لگے تو ان کے سر میں مزید دوبارہ شدید درد شروع ہو گیا اور وہاں پہ پھر ایسا ہی صورتحال ہو گئی کہ ہم دونوں میاں بیوی کو ان کے ساتھ یعنی کہ جو پوری ہم نے باہر مقصد کے ساتھ ان کے پروٹوکول میں ساری رات گزاری. وہ ان کے سر دباتی رہیں وہ اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہا. ساری رات جب گزر گئی تو دوسرے دن سیکنڈ ڈے ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو آپ کی شادی کی پہلی رات تھی جو آپ کا مطلب نیچرلی جو آپ کی شادی کے بعد جو رسومات ہوتی ہیں اس سب کو اسٹاپ کر کے آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑا اس بیکاز ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور اس سے کوئی نارائم اور ریزن نہیں تھا بس یہ ہو گئی خراب. اچھا اب تھوڑا سا اور آگے مزید بڑھتا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے نیچرلی ڈاکٹرز نے پھر کیا کہا آپ کو؟ ڈاکٹر نے ان کا مکمل چاروں زاویوں سے مقصد چیک اپ کیا ہر جو بھی ان کے سمجھ سکتے تھے تو انہوں نے ان کو بالکل کلیئر قرار دیا کہ ان کو مقصد کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے میجر. ہاں یہ ان کو تھکن سے شاید ہو سکتا ہے. ہاں بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کچھ شاید کانشیس تھی تو بہت ساری باتوں کو بندہ انہوں نے اپنے طور پہ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ٹریٹمنٹ تھوڑا بہت کر کے ہم ان کو گھر لے کے آ گئے. تو لیکن ابھی یہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں جب بھی اپنی جو میری وہ اہلیہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے میرے ساتھ آپ جب بھی اپنی وائف کے ساتھ ٹھیک ہے جب ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتا ہے. جب شادی کا دن تھا ابو کی اور ساری رسومات کمپلیٹ ہو گئی اور آپ لوگ گھر پہ آئے آپ نے اپنے والد کے ساتھ ایک اور شخص کو دیکھا ایک اور پرسنالٹی کو دیکھا ایک اور شخصیت کو دیکھا. یعنی آپ نے اپنے اور اپنے والد کے درمیان ایک تیسرے شخص کو دیکھا. جی ہاں میں اسی طرح دیکھا آپ نے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں. جی ہاں میں نے اسی طرح جب دیکھا تو آپ کے ذہن میں سوچ کیا آئی اور آپ کے اندر فیلنگ کیا آئی؟ جیسے کہ کوئی کسی کی فیوریٹ چیز نا اس سے شیئر کر رہا ہے یعنی اس کو اپنی فیوریٹ چیز شیئر کرنی پڑ رہی ہے. میری فیلنگ اس طرح کی ہو گئی.
اور میں کافی عجیب فیل کرنے لگی تھی کیونکہ یہ ان کی فل اٹینشن، میرے پاپا کی فل اٹینشن مجھ پہ سے ہٹ کے ڈیوائڈ ہو گئی تھی. بالکل صحیح. تو اب یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ جو تمہیں ہو رہا ہے، سر میں درد ہونا یا غصہ آنا یا بے چینی جو ہے، انگزائٹی جو ہوتی ہے اور ڈپریشن بھی ہوتا ہوگا، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پیار بٹ رہا ہے. جی بالکل. وہ جو پیار جو صرف آپ کے لیے تھا، آپ محور تھی اپنے والد کی، تو آج کوئی اور شخص بھی آ گیا تو والد کی توجہ اس طرف چلی گئی. میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا رشتوں میں ایسا نہیں ہوتا؟ جی بالکل ہوتا ہے. اچھا مجھے بابا، تمہاری جس طرح نکاح ہوئی بھی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے، رائٹ؟ کل تم رخصت ہو کے کہیں جاؤ گی، پہلے تو یہ رخصت ہو کے تم اپنے گھر سے چلی جاؤ کسی اور کے گھر، رائٹ؟ اب تمہارے والد آل الون اپنے اوپر، تمہیں تو پتا تمہیں رخصتی ہونی نا، آج نہیں تو کل ہونی، ٹھیک ہے؟ اور وہ لڑکا بھی تمہیں پسند کرتا ہے، تم بھی اس کو پسند کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ جب تم وہاں جا کے رہو گی تو کیا تم اپنے والد کو وہی اٹینشن دے پاؤ گی جو اٹینشن تم ابھی جو تم سیکھ کر رہی ہو، جو تم ابھی اٹینشن دے رہی ہو ان کو؟ کیا شادی کے بعد تم وہی ایگزیکٹ انٹینشن ان کو دے پاؤ گی؟ لیکن صرف اس بات کا جواب دو، لیکن نہیں، صرف اس بات کا. اگر تم ایک سچویشن میں والد کی شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ ایک سینیریو ہے کہ تمہاری رخصتی ہو گئی ہے، تو کیا تم اپنے والد کو وہی اٹینشن دے پاؤ گی جو رخصتی سے پہلے دے پا سکتی تھی؟ نہیں، یہ نہیں دے پا سکتی. پاسبل نہیں ہے نا، کیونکہ نیچرلی تمہاری زندگی کا نیا رشتہ ہوگا اور جس رشتے کو تمہیں ابھی بنانا ہے، اس کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کے اندر ابھی تمہیں کیا بیج ہے، ابھی تو اس کے اندر تمہیں صحیح طرح کھاد ڈالنی ہے، پانی ڈالنی ہے، اس کو صحیح سن لائٹ ملنی چاہیے، تو اس میں سے پودا اگے گا تو وہ آگے بڑھے گا. ایسا ہی ہے نا، تو تمہیں اس رشتے کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. جو اسی طرح تمہارے والد کی نے بھی ایک نیا رشتہ ڈیولپ کیا ہے، ان کو بھی رشتے کو کہتے ہیں نا سینچنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، تو وہ تو دیں گے. اب تمہیں انہوں نے کن چیزوں میں نگلیکٹ کیا؟ تو تمہاری کوئی بات نہ سنتے ہو، تمہیں فرمائش پوری نہ کرتے، تم سے بدتمیزی سے کوئی بات کرتا، تمہیں کوئی مارتا ہو، کچھ ہوتا ہو، ایسی کوئی سچویشن ہوئی ہے؟ ہاں، میں شادی کا میرے پاپا کی شادی والے دن کی بات تھی. کل تک میرے پاپا میری میچنگ جیولری سے لے کے میرے کوئی بھی ایونٹ آتا تھا اس کی ڈریس وغیرہ کی سلیکشن پاپا کرتے تھے. اور میرے پاپا کی شادی والی ڈے جب میں تیار ہو کے سامنے آئی تو انہوں نے ایک نظر بھر مجھے نہیں دیکھا، نہ میری تعریف کی. جو ان کی پہلے میرے کو لے کے فیلنگس تھی وہ مجھے کم ہوتی ہوئی دکھی. صرف ایک ایونٹ سے یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شادی والے گھر میں جس ٹائپ کا ماحول ہوتا ہے. حالانکہ میں نے ان کی تمام کزنس کو اور دیگر جو میرے ساتھ ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو میں نے انسٹرکشن خاص طور پہ دی تھی کہ اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے، اور وہ خیال رکھ رہے تھے. تو میں سیٹسفائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ریلیکس بھی تھا. تو جب جتنے رشتے دار آتے ہیں آپ کو پتا ہے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر میں ٹوٹلی توجہ ان پہ اکیلے پرسنلی رکھتا تو شاید دوسروں کے لیے بھی متاثر ہوتی ہے. یہ جو ان کی کہانی ایک بڑے عجیب سی سچویشن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہوا کیا جس کی وجہ سے ثانیہ کو لگا کہ ان کے والد اس سے پیار نہیں کرتے. کیا والد نے سچ مچ کچھ ایسا کیا ہے؟ کیا ثانیہ کچھ بہتر ڈیزرو کرتی ہے؟ یہ ہم جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد جب ابرار سے اپنی پوری سٹوری ہم سے بیان کریں گے. So till then stay tuned and don't go anywhere. ویلکم بیک ناظرین. اور اس بریک سے پہلے ہم نے ابرار صاحب کی کچھ بہت ساری باتیں سنی ہیں، ثانیہ کی بھی سنی ہے، اور آئی ایم شیور ڈاکٹر موئز کوئی نہ کوئی نتیجے پہ پہنچو گے. نتیجے پہ نہیں تو انہوں نے شاید کچھ سوال پوچھنے ہوں گے کیونکہ بڑے پیشنٹ ہو کے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے. اینڈ آئی تھنک آپ یو مسٹ ہیو فاؤنڈ میں بڑے کنڈلی ہم نے پروگرام کیے اور میں اکثر بولتا ہوں بعض پروگرام. آج کے پروگرام میں ایک بالخصوص خاموش اس لیے رہا کہ میں بہت گہرائی سے بات سن رہا تھا. اور وجہ یہ ہے کہ باپ بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے. باپ جتنی بھی محبت کرے ایک وقت ایسا آتا ہے جب بیٹی ذرا سی بات پہ یہ سمجھتی ہے کہ باپ توجہ نہیں دے رہا، ہو جاتا ہے. اب وہ برسوں کی جو محنت ہے، پرورش ہے، پیار ہے، توجہ ہے، وہ ذرا دیر کے لیے اگر کم ہو جائے کسی ایسی وجہ سے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، تو بیٹی چونکہ عادی ہوتی ہے، جیسے ایک شخص عادی ہے ایک گلاس دودھ پینے کے، جس دن کم ملے گا اسے لگے گا آج دودھ کم ہے نا. اس طرح پیار بھی اس طرح ہوتا ہے. آپ کے والد تمام چیزوں پہ توجہ